Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Mind, Body and Soul, another program. My name is Nadeem Akhtar. Program ka unwan coronavirus update hi hai. As we know, this nuisance, this precise intruder who has intruded our world and intruded our lives and become a challenge, transforming the whole paradigm of the society, economics, and even politics. Is intruder ke is still precisely very much there. पिछले 6 महीनों में जिस तरह से ये फैला, ये वबा, ये बला, न रंग देखा, न नस्ल, न मज़हब देखा, न सरहद, न अमीर, न गरीब, और इस मुल्क के इस दुनिया के 4 बड़े आज़मों में लाखों लोगों को अफेक्ट कर चुका है. सवालात हैं, questions are there, but the answers are still slowly coming. And the aim of this program is to update you all about whatever is relevant, whatever is important for us to know. Because this information can save lives. Honestly, it can. So we cannot ignore this information which is coming to us, precisely and particularly the information which is reliable. जैसे मैंने गुजारिश की कि सवालात बढ़ रहे हैं, सवालात हो रहे हैं, खदशात बढ़ रहे हैं, जवाबात अभी भी कम हैं. लेकिन 2 अहम सवाल आज के इस प्रोग्राम में जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उन सवालात के जवाबात हम आपके साथ हस्ब मामूल तलाश करेंगे. एक सवाल ये कि कोरोना वायरस, COVID-19 to be precise, those patients who have recovered from an infection of COVID-19, are they safe for the rest of their lives? Is it true or not? What science is saying about it? We are going to talk about that. क्योंकि ये बहुत अहम है. अब तक का जो इम्प्रेशन था, अब तक की जो मालूमात थी या एक साइंसी दुनिया का अंदाज़े फ़िक्र था, रुझान था, इम्प्रेशन था, तासुर था, वो ये कि जब एंटीबॉडीज़ आ गई तो मुदाफ़ियत हो गई. कुछ ऐसी रिसर्च पिछले कुछ हफ्तों में सामने आई है चाइना के से, जिसका मैं आपके साथ ज़िक्र करूँगा, जिसकी जो रिज़ल्ट्स from the study from the China about the patients of coronavirus COVID-19, वो क्या कह रहे हैं इन एंटीबॉडीज़ के बारे में, वो आज के प्रोग्राम का पहले हिस्से में हम उसका ज़िक्र करेंगे. As I say, they are the results of the study done in China now has been published, are mind-boggling. दूसरी बात जो आज के इस प्रोग्राम में होगी, वो सवाल जो यूनिवर्सल सवाल है कि whether this COVID-19, this nuisance could disappear. कोई ऐसा मिरेकल हो सकता है, कोई ऐसा जेनेटिक जीनियाती तब्दीली आ सकती है कि जिससे ये वायरस खुद ब खुद ख़त्म हो जाए. इस सवाल का जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे. लेकिन दूसरी ही साथ एक खौफ ये भी है कि कहीं कोई ऐसी जीनियाती तब्दीली, कोई there could be a genetic change, what we call a mutation, can happen in the structure of this virus
can it make it more dangerous? That would be the question, and we would try and find answer of those two questions in this program, inshallah. ایک ذکر ہوگا امیونٹی پاسپورٹ کا بھی. آپ نے اگر اس کے بارے میں سنا کہ یہ کیا ہے اور اب اس کے بارے میں کیا گورنمنٹس سوچ رہی ہیں, اس کا بھی تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے. لیکن یہ پکچر جو ابھی آپ کے اسکرین پہ آئے گی, یہ اسٹڈی ہے. دس از اے ریسرچ پبلشڈ ان چائنا اینڈ آئی ووڈ لائک to share the results of that. اس کا میں آپ کو بہت آسان الفاظ میں اگر اس کا ذکر کروں, اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں اس ریسرچ کو, تو ہوا کیا. So Chinese did, and this is published in Nature Medicine, which is quite a reputable journal in medicine, جہاں یہ پبلش ہوئی ہے یہ اسٹڈی, تحقیق, ریسرچ. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ مختلف معلومات حاصل کرنے کی کوشش دنیا کر رہی ہے. کرونا وائرس کے حوالے سے میڈیکل ورلڈ جتنا جاننا چاہ رہا ہے اس کے لیے وہ تگ و دو کر رہا ہے, اس کے لیے تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ لانگ ٹرم میں مریضوں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے. تو ایک سوال تھا, اور وہ سوال کا جواب جو ہے وہ یہ ریسرچرز تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے کیا یہ کہ 3 گروپس بنائے, 3 میجر گروپس. ایک وہ اپنی تحقیق میں چائنیز وہ مریض کہ جن کو کرونا وائرس ہوا اور ان کو علامات ظاہر ہوئیں. اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات شاید آپ پہلے سے جانتے ہیں, لیکن میں اس کا ذکر دوبارہ سے کر دوں کہ کرونا وائرس ممکن ہے بہت سے لوگوں کو سوسائٹی میں, پاپولیشن میں ہوا ہو اور اس کی کوئی علامات ظاہر نہ ہوئی ہوں. That is what we call asymptomatic. So they developed, they had an infection but never developed symptoms. So that's what a group what we call asymptomatic patients. تو انہوں نے ایسے گروپ کو علیحدہ کیا کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ کر کے یہ معلوم کر لیا تھا کہ ان کو انفیکشن ہوا تھا لیکن ان کو کوئی علامات نہیں آئیں. تو ایک گروپ وہ تھا. دوسرا گروپ وہ تھا کہ جن کو کووڈ ہوا اور ان کو علامات بھی آئیں, یعنی they had symptoms. So basically یہ 2 کووڈ-19 کے مریضوں پہ کا کیا گیا. تیسرا گروپ وہ تھا کہ جسے کوئی کووڈ-19 انفیکشن نہیں ہوا. اچھا, یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ریلیونٹ ہے, یہ معلومات سوسائٹی میسز کے لیے, آپ لوگوں کے لیے اہم ہے, کیونکہ آپ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان معلومات کو سن رہے ہیں, آپ میں سے بھی یہ 3 گروپس ہی ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کووڈ-19 ہوا, اس کے سمٹمز آئے, اس کی تشخیص ہوئی اور الحمدللہ وہ آپ ریکور کر گئے. ایک گروپ ایسا, آپ ہی لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں کووڈ-19 ہوا لیکن کوئی علامات نہیں آئیں, اور کچھ یقیناً ایسے ہوں گے کہ جن کو کووڈ-19 نہیں ہوا. تو it is a relevant information. Those who are listening this program could be in پوری دنیا میں بس یہی 3 گروپس ہیں جن کو کرونا وائرس ہوا, جن کو کرونا وائرس نہیں ہوا, اور جن کو ہوا ان میں سے کچھ علامات کے ساتھ سامنے آئے اور کچھ بغیر علامات کے جن کی تشخیص ہی نہ ہو سکی. So this is the major, that's how the world has been divided. اب چائنیز نے کیا کیا, مختلف چیزوں کو کمپیئر کیا گیا ان لوگوں کی, لیکن جو سب سے اہم سوال تھا, the basic gist or the question or one of the question was whether the antibodies جو مدافعتی پروٹینز ہیں, جس کا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ایک ویڈیو کلپ کے ذریعے کہ یہ اینٹی باڈیز ہوتی کیا ہیں, بنتی کیسے ہیں, اور گردش خون میں کرتی ہیں اور کب تک کرتی ہیں.
I think we have done it in the previous program, but it is relevant, so I will show the video, the audio visual clip again today. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور بات کر لوں, اور وہ یہ کہ 3 مہینے ان مریضوں کو دیکھا گیا, یعنی کہ فار ایگزامپل ڈے 1 ان کے بلڈ ٹیسٹ لیے گئے اور اس میں ان کے اینٹی باڈیز کے لیول کو دیکھا گیا. وہ لوگ جو سمٹمیٹک تھے وہ گروپ بھی, اور وہ گروپ بھی مریضوں کا کہ جو جن کے پہ سمٹمز نہیں آئے تھے. اب 3 مہینے بعد 90th day, for example, every week, every month they were doing the antibodies test, اور اس کا لیول کرتے جا رہے تھے, اس کی کوانٹٹی کو دیکھتے جا رہے تھے کہ آج پہلے دن اتنا ہے تو 2 مہینے پہ کتنا ہے اور 3 مہینے پر کتنا ہے, اور اس کے جو ریزلٹس ہیں کہ ان لیولز پہ کیا اثر پڑا وقت کا, وہ بڑے اہم ہیں, اور اس سے ہماری میڈیکل ورلڈ کی آنکھیں کچھ کھلی ہیں. لیکن اس کے ریزلٹس کو بتانے سے پہلے میں اگر آپ کو یہ آڈیو ویژول کلپ دکھاؤں جس سے ہم یہ دیکھیں کہ امیونٹی پیدا کیسے ہوتی ہے. اچھا, یہ بات ہم نے کی تھی کہ کووڈ-19 جو امیونٹی ہے اس کے مختلف سیلز ہیں, اور ایک پولیس فورس کی طرح یہ کام کرتی ہے ہمارے جسم میں, اور ان کا ایک سرویلنس کا نظام ہے. جب کرونا وائرس باڈی میں داخل ہوتا ہے تو سرویلنس سسٹم باڈی کا امیون مدافعتی نظام اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, اور ایک ڈیٹیکٹیو کے ذریعے وہ اپنے ایسے سیلز کو جنریٹ کرتا ہے پولیس فورس کے جن کے ذریعے یہ کرونا وائرس کو شناخت کرتے ہیں. ایک اسپیشل اسکواڈ, ایک اسپیشل کلیکشن آف سیلز ان کو شناخت کرتا ہے, کرونا وائرس کو ایک اینمی, ایک دشمن کے طور پر شناخت کرتا ہے, اور شناخت ایسے کرتا ہے کہ وہ ان کے جو ایک اینٹیجن, ایک پروٹین ہے جیسے ہم ایک فلیگ سے یا ایک جھنڈے سے تشبیہ دے سکتے ہیں, ان کے خلاف بلٹس بناتا ہے, فائر کرتا ہے, اور انہیں ہم اینٹی باڈیز کہتے ہیں. اور یہ اینٹی باڈیز اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں, اور یہاں پہ ہم اس کو روکتے ہیں اس آڈیو ویژول کلپ کو. اور یہ جو اینٹی باڈیز ہیں جو ہیومن امیونٹی سسٹم, خدا کی طرف سے دی گئی رحمت, جو ان کے خلاف اینٹی باڈیز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ از لائک اے بلٹس, ایک خاص بی سیلز ہوتے ہیں, ان کا نام بی ہے, اور ایک ٹی سیلز ہوتے ہیں, اس کا ذکر ہم بعد میں کر لیں گے, لیکن بی سیلز سب سے اہم ہیں, اور یہ آپ کے جسم میں موجود ہیں. آپ کے ہی جسم میں یہ موجود بی سیلز اینٹی باڈیز یعنی وہ پروٹین بنا رہے ہیں جو ایک بلٹ کا کام کر رہی ہیں, اور ان اینٹیجنز کے ساتھ یعنی اس وائرس کو نیوٹرلائز کرتی ہیں, اس کو اپنے ساتھ جوڑ کر اس کو تباہ کرتی ہیں. اب یہ اینٹی باڈیز ہیں, یہ اس طرح پیدا ہوتی ہیں, یہ اس طرح سے اس وائرس کے ساتھ جوڑ کے اس کو مارتی ہیں. اچھا, اب ہم ایک اور بات دیکھ لیتے ہیں کہ جب اب ہم نے چائنیز نے کیا کہ ان کے لیول کو دیکھا, ان کی ٹائٹس کو دیکھا, پہلے دن اور 30 دن, 60 دن, 90 دن, اور the astonishing results of this antibodies from China published in this journal suggest that 90% of those cases میں ایک significant decline ہوا ہے ان اینٹی باڈیز کا. 2 سے 3 مہینے میں ایک خاص لیول ان دیکھیے صرف اینٹی باڈیز کی موجودگی کافی نہیں ہے, ان پروٹینز کی موجودگی کافی نہیں ہے, ان کا ایک لیول, ایک خاص مقدار میں ان کا جسم میں ہونا ضروری ہے. جیسے آپ نے اگر آپ پیراسیٹامول لیتے ہیں تو ایک خاص ڈوز پہ لیتے ہیں, تو اگر ہم پیراسیٹامول کے 4 ٹکڑے کریں اور 1 ٹکڑا لے لیں تو وہ سر کا درد ممکن ہے ٹھیک نہ کرے, اس کو فل ٹیبلٹ کی شکل میں فل ڈوز میں ہونا چاہیے. اسی طرح
ان اینٹی باڈیز کا لیول جسم میں ایک خاص لیول پہ ہونا چاہیے. اور دس از بٹ alarming and perhaps bit of a warning that within 3 months there is a decline of these antibodies which were felt and thought and we believe they were protective. تو یہ ایک اہم ریولیشن ہے سائنس کے لیے آج کی. یہ حتمی تحقیق نہیں ہے. This is not the answer. Obviously there would be further more research that would come and perhaps more long term. تو اور دوسری بات کہ 40% وہ لوگ جو جنہیں کرونا وائرس ہوا لیکن ان کی کوئی علامات نہیں آئیں, ان کی باڈی میں امیونٹی نے اینٹی باڈیز بنا لی, ان لوگوں میں یہ ڈکلائن زیادہ تھا اور about 40% of cases of those cases یہ بالکل ختم ہو گئی. So this is bit an information کہ اگر خدا سب کو محفوظ رکھے, لیکن پھر بھی یہ انفارمیشن شاید مجھے لگا کہ یہ بتانا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو آپ جانتے ہیں, جو آپ کے جو کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے اور ریکور کر گئے ہیں, تو انہیں ہوشیار خبردار رہنا ہوگا اور اپنے امیون سسٹم کو نظر انداز یا اگنور نہیں کیا جا سکتا. ابھی یہ معلومات ہمارے پاس ہیں اس وقت ایٹ دس پریسائز مومنٹ ان دا ٹائم یہ ہے, لیکن جیسے جیسے معلومات آئیں گی ہم اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اچھا, بات یہ تھی کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے the whole سارے world psyche was that if the antibodies are there it should be there for a longer period of time. We were hoping that it should last long as previously جب یہ کرونا وائرس کی فیملی کے جو پچھلے اس کے سبلنگز تھے, اس کے رشتہ دار تھے جو سارس اور مرس وغیرہ 2003, ان کے خلاف جو اینٹی باڈیز بن رہی تھیں ان کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ وہ زیادہ دیر تک 2 سے 3 سال تک باڈی میں موجود تھیں. لیکن this coronavirus antibodies, unfortunately the preliminary data suggest that it doesn't last very long. So this is I wanted to share. لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک احتیاط کی ضرورت ہے. اور امیونٹی صرف بی سیل سے نہیں ہے, صرف ان اینٹی باڈیز سے نہیں ہے. ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ کچھ اور سیلز بھی ہیں جنہیں ہم ٹی سیلز کہتے ہیں اور ان کا بھی رول ہے. تو یہ this was the answer to our first question, whether that the coronavirus patients who they have recovered are they protected and they are safe for the rest of their life. The preliminary data suggests perhaps that's not the case. We take a break here. اس موقع پہ ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر ہم بریک کے بعد ہم دوسرا سوال جو ہمارا ہے کہ کیا کرونا وائرس میں کوئی ایسی تبدیلی آ سکتی ہے کہ یہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, کیا کوئی ایسی جینیٹک چینج آ سکتی ہے, اور دوسری طرف کیا یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ کیا یہ جینیٹک تبدیلی ایسی بھی ہو سکتی ہے جیسے اسے اور خطرناک بنا دے. We'll take a break here and meet you shortly after that. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرونا وائرس اپڈیٹ پروگرام کی پہلی نشست پہلے ہاف میں پہلے حصے میں ہم نے گفتگو کی امیونٹی اور اینٹی باڈیز کے حوالے سے, اور ہم نے گفتگو کی چائنیز نے جو ریسرچ دنیا کو بتائی ہے اور اس کے ریزلٹ شیئر کیے ہیں, وہ آپ کے لیے آئی تھنک it is useful information. Obviously I don't want to it's a bit of a sort of an alarming but careful. I think as the things are opening up, our attitudes may become bit تھوڑا سا ہم نرم پڑ سکتے ہیں, تو اگر تھوڑی سی احتیاط رہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ فائدہ مند چیز ہے. The second question we had or we have is کہ کیا
کرونا وائرس میں کوئی ایسی جینیاتی جینیٹک تبدیلی آ سکتی ہے کہ یہ دنیا سے خود بخود ختم ہو جائے؟ لیکن دوسری طرف یہ خطرہ بھی سائنٹسٹ کے ذہنوں میں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی جینیاتی جینیٹک تبدیلی آ جائے کہ جو اس کو مزید خطرناک بنا دے. تو یہ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم گفتگو کریں گے اور آپ کو ایک آڈیو ویژول کلپ کے ذریعے بات کو سمجھائیں گے. لیکن مجھے یاد آیا کہ پروگرام سے پہلے پہلے حصے میں وقفے سے پہلے میں نے آپ سے ایک ذکر کیا تھا امیونٹی پاسپورٹ کا. تو یہ this is a thought that was prevailing among the establishments and the governments whether لوگوں کے پاس نہ صرف یہ کہ ان کے پاس ان کو بارڈر کراس کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کے پاس اپنی کنٹری کا پاسپورٹ ہو بلکہ ایک امیونٹی پاسپورٹ بھی ہو, یعنی کہ جس کے ذریعے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ان کے پاس قوت مدافعت ہے. خاص طور پہ کرونا وائرس کووڈ-19 کے حوالے سے یہ بات چلی تھی کہ you need to have those certificates or those passports, documents confirming that you had infection and you have recovered and you have an immunity. But now obviously with these results from Chinese results about the antibodies that they can come earlier on in a good level, a good titers, and then they can go down in their levels. تو یہ اب جو امیونٹی پاسپورٹ والا جو کانسیپٹ ہے it becomes a bit of a ایک ایسا معاملہ کہ جس پہ اب مزید اور دوبارہ اسٹیبلشمنٹس کو غور کرنا ہوگا. Coming back to my second question and we would try and understand کہ جی جینیٹک میوٹیشن ہوتی کیا ہے. میوٹیشن کیا ہوتی ہے؟ آسان الفاظ میں ایک تبدیلی کا نام ہے. دیکھیے ایک تصویر آپ کے سامنے میں آپ کو آئے گی جو کرونا وائرس کی ہے. دیکھیے یہ جو وائرس ہے نا اس کا اسٹرکچر بڑا سادہ ہے. اٹس اے ویری سمپل ان اٹس اسٹرکچر although very lethal and very dangerous, but it is in itself it is a simple structure. جو اسکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جو آؤٹر سرکولر ایریا ہے یہ اس کی ایک میمبرین یا اس کرونا وائرس کا ایک کوٹ ہے, ایک میمبرین ہے, اور اس کا جو آپ کو یہ زگ زیگ ویوی سی چھوٹا سا ویوی وائر نظر آ رہا ہے, یہ بیسکلی اس کا جینیٹک مٹیریل ہے. اب ہوتا کیا ہے, یہ ہے اس کے جینز, یہ کیا ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں. اب آپ کو میں یہ بات سمجھاؤں کہ دیکھیے یہ جو آپ نے تار دیکھا تھا چھوٹا سا, یہ اس کا وائرس کا آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس کا ایک انسٹرکشن مینول ہے. مثلا آپ نے ایک مثال میں آپ کو دوں, کارز گاڑیاں فیکٹری میں بنتی ہیں, فیکٹری میں اس کی اسمبلی ہوتی ہے, لیکن اس کار کو بنانے کے جو اسٹیپس ہیں, فار ایگزامپل کہ ٹائر ادھر, the tires would go at that place, the door would be placed in this direction and the headlights would be there, side mirrors will be there. All this instruction should be in an instruction manual. تو بالکل اسی طرح یہ جو آپ نے تار دیکھا ہے یہ انسٹرکشن مینول ہے جو اس وائرس کا ہے, اس کی ریسیپی ہے. اب جب یہ داخل ہو جاتا ہے ہیومن سیلز میں تو وہاں ہیومن سیلز کی فیکٹری, جو سیلز ہے انہیں اپنی فیکٹری کے طور پہ یوز کرتا ہے, وہیں سے اس کے نیوٹرینٹس لے کے اپنے اسٹرکچر کو بناتا ہے. سو اٹس ہائیجیکس. سو یہ جو انسٹرکشن مینول ہے یہ اس کا جینیٹک مٹیریل ہے کہ اس کا کوڈ کیسا ہوگا, اس پہ لگی جو اسپائکس آپ کو نظر آئی تھیں وہ کتنی ہوں گی, وہ کیسی ہوں گی, اور وہ کس طرح سے ہیومن سیل کے دروازوں کو کھول کے اس کے اندر داخل ہوں گے,
یہ انفارمیشن بھی اس کے انسٹرکشن مینول میں پڑی ہوئی ہیں. اور یہی تبدیلی آئی تھی کہ پہلے یہ جینیٹک چینج جس کی وجہ سے اس نے ایک ایسی تبدیلی لایا یہ اپنے اندر کہ اپنا جو یہ تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو, اس پہ جو اسپائکس ہیں, جو پروٹینز ہیں, اس نے اس ایک پروٹین کو تبدیل کر لیا. اپنے انسٹرکشن مینول میں میوٹیشن ہوئی, اس نے انفارمیشن دی کہ اب یہ جو ہمارے کوٹ پہ, کووڈ وائرس کے کوٹ پہ جو یہ پروٹین لگا ہوا ہے, اس کو ہم تبدیل کرتے ہیں اس طرح کہ یہ ہیومن سیلز میں داخل ہو سکے. یہ اس سے پہلے اس میں ممکن نہیں تھا, لیکن اس تبدیلی کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا. میں اس کی ابھی آپ کو ایک آڈیو ویژول کلپ دکھاتا ہوں. اچھا, اس کو یہاں پہ یہ تصویر آپ کے سامنے آئی ہے. اچھا, یہ دیکھیے جینیٹکس جو ہیں وہ بہت حد تک ایک دقیق مسئلہ ہے. اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن میں آپ کو اس بچوں کے بلڈنگ بلاکس کی مثال کے ذریعے آپ کو یہ سمجھا سکتا ہوں یا سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ یہ میوٹیشن ہوتی کیا ہے. اب آپ اسکرین, اگر میں اس کو, ہاں, یہ اسپلٹ اسکرین پہ اگر یہ نظر آئے تو دیکھیے, اگر ایک بچے ہوتے ہیں, یو ہیو سین کڈس یوزنگ دیئر ملٹی کلر بلاکس اینڈ دے کین میک اے وال. تو دیکھیے بالکل اسی طرح یہ وائرس بھی کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اپنے بلاکس ایک کے اوپر دوسرا, دوسرے کے اوپر تیسرا اور تیسرے کے اوپر چوتھا لگاتا جاتا ہے, اور اس طرح اس کے کوئی 30,000 بلاکس بنتے ہیں, جس کے بعد یہ وائرس پورا مکمل تیار ہو جاتا ہے. اب اس کا ہر بلاک ایک سیکونس میں ہونا چاہیے. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ اگر if we ask a child to put this sequence that it should be green, yellow, red. اب یہ بلاکس کا سیکونس ہے. اب نیکسٹ جو بلاک آ رہا ہے آپ یہ دیکھیے, اس کے بعد بھی گرین, اٹ از آن دا لیفٹ آف یور اسکرین. سو گرین, یلو, ریڈ, green, yellow, red. So this sequence should be there. This is a sequence which gives a virus a normal structure. Now what happens in genetic mutations, کیا ہوتا ہے کہ جب یہ فیکٹری میں اسمبلی ہو رہی ہو تو وہ دیکھیے گرین, یلو, ریڈ کے بعد اب جو دوسرا سیکوینس تھا, یو کوڈ سی آن دا رائٹ سائڈ آف یور اسکرین جو وال ہے, اب جو گرین آنا تھا ٹاپ موسٹ بلاک میں, اس کی جگہ ایک دوسرا بلاک آ گیا, یعنی ایک ریڈ سرخ کلر کا ایک بلاک آ گیا. یہی ہے میوٹیشن. دس از واٹ میوٹیشن از. دس کلیور وائرس ڈیڈ اینڈ ڈز that it changes the sequence of its block to make it more dangerous, and that's how it has made himself to change the protein on the coat by changing this mutation. میں نے یہ بالکل مثال کے طور پہ کہا ہے, it's just an analogy, تاکہ بات جو, as I said, genetics is a very difficult subject to understand, so this is the simplified way we can try and I can try to convey this information for you to understand what mutation is, that ایک بلاک تبدیل ہو جائے, ایک پروٹین تبدیل ہو جائے, and that's what has happened. Now that is what has happened. If I show you this, کہ اس نے کیا یہ کہ اپنے جو پروٹین کا جو اسپائک تھا اس کو چینج کر دیا, اس پروٹین کو تبدیل کر دیا, اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ یہ دیکھیے, اب یہ اسکرین پہ آپ کے نظر آ رہا ہے کہ دیکھیے کہ یہ وائرس اس طرح سے اب اس نے ہیومن سیل کے ریسیپٹر سے یہ بائنڈ ہو گیا. یہ اس سے پہلے ممکن نہیں تھا. اس میں اس وبا میں اس نے جو میوٹیشن ہوئی وہ اس طرح سے ہوئی, اور اس کے ساتھ بائنڈ کر جانے کے بعد اب یہ ہیومن سیلز میں داخل ہونے کی اس نے صلاحیت حاصل کر لی. اور پھر جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ جب سیل میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ سیل کی فیکٹری کے طور پر استعمال کرتا ہے, سیل کے سارے نیوٹرنٹس کو اپنی پروڈکشن کے لیے, اپنی اسمبلی کے لیے استعمال کرتا ہے.
اور مختلف فیکٹری کے سیل کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو یوز کر کے اپنی ایک شناخت بناتا ہے، اپنا وائرس بناتا ہے، اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتا ہے، اور پھر یہ وہاں سے ڈیمیج کرتا ہے اس ہیومن سیل کو، اور پھر وہاں سے یہ باہر نکل جاتا ہے. تو یہ جو وائرس اسپائک چیز، تو دس از واٹ میوٹیشن از. ناؤ the only chance if it can disappear from the world is کہ کوئی ایک ایسی میوٹیشن ہو، ایک ایسی جینیٹک تبدیلی ہو. یہ جو بلاک کا سیکونس ہے اس کا 30,000 بلاکس کا، اس میں کچھ ایسی تبدیلی ہو کہ یہ becomes less dangerous, it loses its capacity to invade and infect. It is a possibility which we have seen some of its siblings کے کرونا وائرس کی فیملی کے، لیکن ابھی تک جو معلومات ہیں اس بارے میں، اس کی جو امید ہے وہ کم ہے. تو اس لیے the forum of Mind, Body and Soul, Ehlibet TV, which is trying to update you with the most updated information, as reliable as possible, so that we can make our daily decisions, life choices of our interactions and day-to-day activities. یہ معلومات تھیں جسے ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ خدا آپ سب کو محفوظ رکھے، اور ہم اپنی حجت، اپنی کوشش کرتے رہیں کہ ہم اس نیوسنس سے جتنا ممکن ہو دور رہ سکیں. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.